हालेलुया। मैंने आपको बताया ये नरसिंगा जो है ये बेदारी की इलामत है, तो हम इसको बेदारी की इलामत के तौर पर बजाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रगुजार है खुदा कदूस के जो मेरा और आपका खुदावंद है। आज के फिर एक खूबसूरत दिन में हम आपको वेलकम कहते हैं जोशुआ टीवी की तरफ से, और शुक्रगुजारी करते हैं आपके लिए ढेरों ढेर बरकतें चाहते हैं कि आप जोशुआ टीवी को पसंद करते हैं और आप जोशुआ टीवी की सपोर्ट करते रहते हैं दुआओं के वसीले से, रुपये पैसे के वसीले से, और नीचे इजी पैसा दिए गए नंबर पर अपने इजी पैसा भेजते रहते हैं, अपनी दयाकियाँ हदियाजात भेज रहे हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं बताना चाहता हूँ ये चैनल जो है ये अपनी मदद आप पाकिस्तानी कलीसिया के रुपए से चल रहा है, और यही बहुत बड़ा मौजज़ा है जो खुदावंद ने हमें विजन दी। उस विजन के मुताबिक खुदा इस काम को रोज़ बरोज़ बढ़ा रहा है। अपनी दुआओं में हम भी आपको याद रखते हैं, आप भी जोशुआ टीवी को और सारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज शुक्रगुजारी करते हैं, और आज का प्रोग्राम जो है इसमें हम पुराने ऐदनामे की शख्सियात के मुतल्लिक जब सीख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने ऐदनामे की शख्सियात जो हैं जब हम उनके मुतल्लिक सीख रहे हैं तो फिर हमें जो है वो आगे बढ़ना है, और आज हम एक नई शख्सियत के मुतल्लिक सीखेंगे। तो मैं सारा से कहूँगा कि वो आपसे बात करें और बताएं आज कौन सी शख्सियत है। जी सारा। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पुराने अहदनामे की शख्सियात जो है कलाम मुक़द्दस में से हम उनके बारे में सीख रहे हैं, और आज की जो शख्सियत है इसका हवाला हमने पिछले एपिसोड में दिया था। अगर आपने पिछला एपिसोड गौर से सुना होगा तो फिर आप यकीनन जान गए होंगे कि आज जो हमने जिस शख्सियत के बारे में बताना है वो शख्सियत जो है वो बर्क की शख्सियत है, और बर्क के लफ्ज़ी मायने जो है वो है बिजली। बिजली के हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो बदान है। इसका दूसरा नाम जो है वो बदान है, और इसका जिक्र इसके नाम का जो है वो पहला शमूएल 12 बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा में है। इसका कबीला नफ्ताली था, और नफ्ताली के कबीले से इसका तल्लुक था। इसके अहद में अमन के 40 साल गुजरे, और इसकी रिहाइश की जगह जो थी कादिस थी। दबूरा नबिया ने इसे कादिस से बुलाया, और कादिस से बुलाकर इसको कहा कि वो जंग में इसके साथ आए और जंग को लीड करे। इसके वालिद का नाम अबीनोम था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके दुश्मन जो थे वो कनानी थे। दबूरा ने इसे बुलाया कनानियों के खिलाफ जंग करने के लिए, और बाइबली सिफ्त इसके जो है वो ये एक फौजी लीडर और काजी था। तो शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि दबूरा जब माँ बन के उठी उसने बर्क को बुलाया तो वो आया और इसराइल के कबीले आए। तो हम इसके करदार के मुतालिक सीखेंगे और सारा से पूछेंगे इसके करदार की पहली खूबी क्या थी। जी सारा। जी, जैसा कि अभी खुदा के खादिम ने आपको बताया कि दबूरा ने इसे बुलाया ताकि जंग में हिस्सा ले, शामिल हो। तो सबसे इसकी किरदार की बड़ी खूबी तो हमें यही पता चलती है कि वो बुलाया हुआ था। आमीन आमीन। और ये मैं इस पर थोड़ी बात और ज्यादा करना चाहता हूँ। क्या ख्याल है सारा, हमें इस पर बात करनी चाहिए, बुलाहट पर, बुलाया हुआ। अब बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक जो है वो बर्क हकीकत में काजी नहीं था, क्योंकि काजियत उस वक्त दबूरा थी। दबूरा की क़यादत में दबूरा ने इसे बुलाया कि ये आए, और कनानी बादशाह याबीन के सिपा सलार सिसरा को फिर इसने शिकस्त दी, और इस तरह वो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाया गया। क्योंकि दबूरा जो थी वो नाजरीन एक काजिया भी थी और एक नबिया भी थी। तो खुदा ने उससे कहा कि तू बुला बर्क को, और वो जानती थी कि बर्क कैसा शख्स है, और बर्क के लिए बुलाहट खुदा की थी कि बर्क क़यादत करे उस लड़ाई की और उस जंग की। और इस बुलाहट का सबूत, अवलीन सबूत ये था कि उसकी बुलाहट पर लब्बैक कहने के लिए 10,000 जो है मर्द उसके साथ मिल गए, और ये बुलाहट का बहुत बड़ा सबूत था। अगर खुदा ने आपको बुलाया तो खुदा उस बुलाहट का सबूत देगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब शिकायत करते हैं, सारा खादिम होते हुए भी वो शिकायत करते हैं हमारी खिदमत फलदार नहीं है, इस तरह, या हमारे रुपए पैसे की ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं हो रही, या खिदमत फलदार नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ कि बाइबल एक तरफ रखें, जाएं, दुआ करें, अपना मुंह दीवार की तरफ करें, और पहले अपनी बुलाहट की तस्दीक करें। क्या खुदा ने आपको बुलाया या किसी इंसान ने आपको बुलाया?
اور اگر خدا نے بلایا تو جب خدا ویژن دیتا ہے، جب خدا بلاہٹ دیتا ہے، جب خدا کی طرف سے کال ہوتی ہے تو پھر وہ ساری پروویژنز بھی دیتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں چاہے بیابانوں میں سے گزرنا پڑے، کیسا بھی سارا، ہمیں کتنی مشکلوں میں سے گزرنا پڑا خدمت میں، لیکن ہم جو ہے خدا کے ساتھ بندے رہے، اس لیے کہ ہم اپنی بلاہٹ کو جانتے تھے. تو اگر آپ بلائے گئے ہیں، اپنی بلاہٹ کے ساتھ وفادار رہے. پالوس کی طرح، پالوس کہتا ہے میں اس رویا کا نافرمان نہ ہوا جو خدا نے مجھے دی تھی. جب خدا آپ کو بلاتا ہے تو پھر فرمانبرداری کرے، اس بلاہٹ کی تصدیق خدا کرے گا. خدا کی رہنمائی اور موجودگی کے باعث اور رہنمائی کے باعث اس نے اپنے سے بہت بڑے دشمن پر جو ہے وہ بڑی فتح یابی حاصل کی. ہیلیلویا. پھر آپ بھی اپنے سے بڑے دشمن ابلیس پر فتح پائیں گے اور لوگ آپ کے وسیلے سے برکت پائیں گے. اور پھر 40 سال امن رہا اس کی اور دبورا کی قیادت میں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں خداوند کی بلاہٹ کو پہچانے. جی سارا، اگلا کیا اس کا کردار کی خوبی ہے؟ جی، اگلی جو اس کے کردار کی خوبی ہے، سب سے بڑی خوبی جس کا بھی آپ نے بیان کیا کہ بلاہٹ کے ساتھ وہ بلایا ہوا شخص تھا. یعنی کہ وہ خود سے نہیں بلکہ اس کو بلایا گیا تھا. وہ بلاہٹ کے تحت جب آپ اپنی کبھی لوگ سیلف میڈ لیڈر بن جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بلائے ہوئے نہیں ہوتے. خدا کے کام میں پرابلمز کرتے ہیں اور وہ بہت ساری اور مشکلات جو ہیں ان دوسرے لوگوں کے لیے پریشانیوں کا باعث برکت کا باعث نہیں ہوتے. سیلف میڈ لیڈر نہ بنے. جب خدا نے آپ کو بلایا ہے کرسچن لیڈر ہونے کے ناطے، خاص طور پر اسپرچول لیڈر ہونے کے ناطے، تو پھر اپنی بلاہٹ پر دھیان رکھیں. خداوند آپ کو برکت دے گا اور پھر آپ کے وسیلے سے دوسرے بھی برکت پائیں گے. جس سارا دوسری کردار کی خوبی بیان کریں گے. جی، دوسری کردار کی خوبی اس کی یہ ہے کہ اگرچہ خداوند کے کام کے لیے اس کو بلایا گیا تھا برق کو، لیکن وہ جنگ پر اکیلا جانے سے ہچکچاتا تھا. اس سے ہمیں یوں معلوم پڑتا ہے کہ جیسے وہ ایک شرمیلا اور ہچکچانے والا شخص تھا. اس نے دبورا سے سارا برملا طور پر کہا تھا اگر تو ساتھ چلے گی تو پھر میں جاؤں گا، اور اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا. یاد رہے کہ دبورا کے نام کا مطلب جو ہے کلمہ یا کلام بھی ہے. ہم نے بتایا پچھلی دفعہ اس کے نام کا مطلب شہد کی مکھی ہے، لیکن اس کا ایک مطلب جو ہے وہ دبورا کا کلمہ یا کلام بھی ہے. اور اس زمانے میں دبورا قاضی اور نبیہ کے علاوہ بنی اسرائیل کے درمیان خدا کی حضوری کا نشان تھی، اور چونکہ وہ خدا کے حضوری کا نشان تھی اس لیے برق بازد تھا کہ اس کے ساتھ چلے. اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، اپنے سے برق جانتا تھا کہ اس سے بے شک وہ بڑا جنگجو ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک خدا کی حضوری ہمارے ساتھ نہ ہو. در حقیقت وہ خدا کے حضوری کے لیے کہہ رہا تھا اور فیلوشپ کے لیے کہہ رہا تھا کہ روحانی لوگوں کی فیلوشپ، خدا سے بات کرنے والی نبیہ کی فیلوشپ اس کے ساتھ ہو اس جنگ میں. آج بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ پریئر گروپ چلا رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو مختلف نعمتیں ملی ہیں اور وہ پریئر ورشپ میں یا چرچ میں یا کسی طرح بھی یا پریئر ٹیم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور ون مین شو نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی، خدا کے جلال کے لیے دوسروں کو لے کر چلنا چاہیے تاکہ دبورا اور برق کی طرح آپ کو بھی فتح نصیب ہو. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اور ایسی ایک اور درخواست جس کے بارے میں بتانا چاہوں گی، بات کرنا چاہیں گے کہ موسیٰ نے بھی خدا سے کی تھی کہ اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ وہ ہچکچاتا تھا کہ اگر خدا کی حضوری اور معموری اس کے ساتھ نہ ہوگی تو شاید وہ کامیاب نہ ہوگا. اور برق کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر دبورا جو ہے وہ جو بنی اسرائیل کی ماں بن کر اٹھی، اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوگی، اس کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی تو کس طرح ہم جنگ میں فتح یابی حاصل کریں گے. تو اسی طرح موسیٰ نے کہا، جیسے بھی سارہ نے کہا، خروج 33 باب اس کی 15-16 آیت میں اس نے کہا تو ہمارے ساتھ چل، اگر ہم پر تیرے کرم کی نگاہ ہے تو تمہارے ساتھ چل. خدا کی حضوری، اگر خدا کا کرم، خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہے تو اس نے کہا پھر ہم نرالے ٹھہریں گے. تو پھر آپ نرالے ٹھہریں گے، یونیک ہوں گے، خدا آپ کے ساتھ ہوگا، قومیں، لوگ، دنیا چلا اٹھے گی. خدا آپ میں بستا ہے اور خدا آپ کے ساتھ ہے. اہل ایمان ہونے کے ناطے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کاش ہم اس روحانی دوڑ میں جو ہم دوڑ رہے ہیں، خدا اور اس کے لوگوں کی رفاقت کے بغیر اکیلے دوڑنے سے گریز کریں.
بہت سارے اکیلے دوڑنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے. اکیلے دوڑنے سے گریز کریں. خدا آپ کو برکت دے گا جب خدا اور اس کے لوگوں کی رفاقت میں آپ رہیں گے. جی سارا اگلی خوبی ہم سارا سے سنیں گے کیا ہے اس کی برق کی. جی اگرچہ برق جو تھا ایک بڑا جنگجو طاقتور مرد تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس سے نبوتی کلام کیا دبورا نے تو اسے کہا کہ تو عزت نہیں حاصل کرے گا اس جنگ میں. اور اسے یہ کہا گیا کہ ایک عورت جو ہے، ایک سادہ عورت جو ہے وہ عزت حاصل کرے گی اس جنگ میں. تو آپ کے خیال میں جو نبوتی کلام دبورا نبیہ کے وسیلے سے ہوا وہ پورا ہوا؟ ہمیں کلام میں سے اس کا ذکر ملتا ہے. اچھا یہاں پر سارا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے بھی. اس کو پہلے سے دبورا نے بتایا کہ لیکن تو جنگ میں عزت حاصل نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود اس نے فیصلہ، اس کے باوجود کبھی کبھی لوگ چرچز میں یا لیڈر ہونے کے ناطے وہ صرف عزت ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وہ خدا کی عزت نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس کی بڑی خوبی ہے اس نے اپنی عزت کی خاطر نہیں، اس نے زندہ خدا کی عزت کی خاطر اس جنگ میں حصہ لیا. آج لوگ کہتے ہیں بھئی میں جاؤں تو میری کیا عزت ہے، یا میں ایلڈر ہوں میری کیا عزت ہے، میں لیڈر ہوں میری کیا عزت ہے، میں ڈیکن ہوں میں مبشر ہوں میری تو کوئی عزت نہیں اس چرچ میں. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ مل کر لیڈر کے ساتھ خدا کی عزت کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں خدا کی عزت کو بڑھا دے گا. ہیلیلویا. اور یہ بڑا عام ایک نکتہ ہے کہ اس کو دبورا نے پہلے بتایا تجھے عزت نہیں ملے گی، لیکن سسرا کو کوئی اور عورت قتل کرے گی خدا یہ عزت کسی عورت کو دے گا. لیکن اس کے باوجود اس نے خدا کے کام پر جب لبیک کا بلاہٹ کو محسوس کیا. یہ بلاہٹ والے لوگوں کی نشانی. دوسرے لوگ ہمیشہ وہ اسی بات کا جھگڑا رکھتے ہیں خاندانوں میں بھی، سوسائٹی میں بھی، رشتہ داروں میں بھی میری عزت کہاں ہے. بولے ہو خدا کے ساتھ ٹھیک چلو اور نیک نیت رہو اور اپنی جو توڑے ان کو استعمال کرو. خدا خود آپ کی عزت بڑھا دے گا. کسی سے عزت مانگنے سے نہیں ملتی. آپ کا کام، آپ کی فرمانبرداری خدا اور انسانوں سے آپ کی عزت میں اضافہ کروا دیتی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. جی سارا اگلی کیا خصوصیت ہے؟ جی اگلی خصوصیت پہ جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے کہ بعض دفعہ ہم جو ہے اس دوڑ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دوسرے سے سبقت لینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو ٹائٹلز جو خدمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، اگر کسی کو چرچ میں ایلڈر کی خدمت ہے یا کسی کے پاس دعائیہ ٹیم میں دعائیہ شفایتی توڑا ہے، کسی کے پاس شفا کی، کسی کے پاس نبوت کی نعمت ہے، تو یاد رکھیں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جس طرح یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا سے مخاطب ہوتا ہے اور کچھ کو اپنے پاؤں کچھ کو اپنے ہاتھ کہتا ہے کلیسیا میں، کہتا ہے کہ ہم سب عضو ہیں مسیح کے. جی تو ہمیں یسوع مسیح کے اعضاء بننا ہے، ہمیں اعضاء بننا ہے اور ہمیں مل کر کام کرنا ہے. وہ جو ہماری روحانی جنگ ہے ابلیس کے ساتھ اس کو ہم نے جیتنا ہے. کس طرح سے جیتنا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اکٹھے ہو کر ہمیں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا ہے اور مل کر ابلیس کے خلاف مقابلہ کرنا ہے اور ابلیسی قوتوں کے خلاف. تو یہ برق کی میں سمجھتی ہوں بہت بڑی خوبی تھی کہ اس نے مل کر اکٹھے کام کرنے کا فیصلہ کیا. اگرچہ اس کو عزت نہیں بھی ملی لیکن تو بھی آج بھی خدا کے کلام میں اس کا ذکر ہے اور اس کا، اور یہ آج تک اور آنے والی صدیوں تک ملتی رہے گی. آمین. جب تک کلام مقدس زمین پر ہے لوگ کلام پڑھتے ہیں عزت ملتی رہے گی اس برق کو، کیونکہ اس نے دبورا نبیہ کی بات جو خدا کی طرف سے اس کو لبیک کہا. تو اگلی خوبی سارا ہم پوچھیں گے آپ سے. جی اگلی خوبی یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک انوکھی جنگ تھی اور بڑی ڈرامیٹک قسم کی یہ جنگ ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں فتح یابی حاصل ہوئی. یہ واقعی بہت بڑی انوکھی جنگ تھی کیونکہ اس میں کس طرح ممکن تھا کہ ایک بہت بڑی تربیت یافتہ کنعان کی فوج جس کے پاس 900 لوہے کے رتھ تھے، صرف 10,000 عام نہتے لوگ جو اس طرح فوجی طور پر ٹرینڈ بھی نہیں تھے، انہوں نے جو ہے وہ جنگ کی اور وہ یہ انوکھی جنگ تھی کہ کنعان کی بڑی فوج جس کے پاس 900 لوہے کے رتھ تھے وہ شکست کھا گئی. بنی اسرائیل کو کوئی تبور پر جو ہے چڑھ گئے تو سیسرا نے اپنے سینکڑوں رتھوں اور اپنے فوج کو وادی کیسون میں جمع کیا اور تب زمین کانپ اٹھی.
یہ انوکھی جنگ اس لیے تھی کہ خدا اس جنگ کو لڑ رہا تھا. زمین کانپ اٹھی, آسمان ٹوٹ پڑا اور زور کی بارش ہوئی, اور زور کی بارش ہونے کی وجہ سے کیسون کی وادی میں پانی بھر گیا اور کیچڑ بن گیا, اور ان کے 900 جو رتھ تھے وہ دلدل کے اندر پھنس گئے. اور سیسرا کے لشکر میں اسی بات سے خوف و راز پڑ گیا کہ زمین کانپ گئی ہے, زمین کانپ گئی ہے, اور آسمان ان پر ٹوٹ پڑا ہے, اور بارش اس طرح ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں جب بادل زور سے گرجے تو آپ اپنے کمرے میں بھی بیٹھے ہوں, لینٹر والے کمرے میں بھی, بالکل سیمنٹڈ کمروں میں, بلڈنگز میں, تب بھی آپ کا دل ایک بار دہل جاتا ہے. لیکن جب کھلے میدانوں میں تھے وہ, خدا نے اپنی بادلوں کی آواز سنائی, بارش برسائی, زمین کانپ گئی. یہ جنگ خدا لڑ رہا تھا. جب خدا نے آپ کو بلایا ہے, جب آپ خدا کے فرمانبردار ہیں رویا کے, پھر خدا آپ کی ہر ایک جنگ لڑے گا اور جیتے گا آپ کے لیے. ہیلیلویا. اور یہ اس لیے ایک انوکھی جنگ تھی, اور اس لشکر میں, سسرا کے لشکر میں خوف و راز پھیل گیا. اور جب وہ نیچے اترے تو کنانی جو ہیں وہ بھاگ کر چھوڑ کر سب کچھ بھاگ گئے, اور سسرا جو ہے وہ بھی بھاگ گیا جو ان کا سپہ سالار تھا. اور بالآخر برق نے خدا ان کی غیبی مدد اور دبورہ کی دعاؤں سے آسانی کے ساتھ اس جنگ کو جیت لیا. خدا آپ کے لیے بھی بلیسنگز جاری کرے گا. یاد رکھیں, جب آپ خود زیادہ کام کر رہے اور خدا کم کام کر رہا ہو تو آپ تھک جائیں گے, لیکن جب خدا کام کر رہا ہو آپ ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں اور جنگ خدا ان کی ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ برکت پاتے ہیں اور دوسرے بھی آپ کے وسیلے برکت پاتے ہیں. تو ابھی ہم برق کی اگلی کردار کی خصوصیت دیکھیں گے. جی سارا, آپ ہمیں بتائیں گی. جی, برق کے اگلے کردار کی جو خصوصیت ہے جو ہمیں ملتی ہے اس کے کردار کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کلام مقدس میں سے, وہ یہ ہے کہ وہ مرد ایمان تھا. وہ ایمان پر کھڑا ہونے والا شخص تھا, اور ایمان کے مطابق کھڑے رہ کر اس نے جب عمل کیا تو اس نے جنگ میں اپنی قوم کو جو ہے فتح یابی دلائی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور بڑی خوبصورت بات جیسے ابھی کر رہے تھے کہ اس کا ذکر پھر کلام مقدس میں آیا, اس کے ایمان کا ذکر خود کلام مقدس میں آیا, اور اس کو بڑی عزت دی گئی ہے. عبرانیوں 11 باب کے مطابق اس کو برق کا شمار جو ہے وہ ایمان کے سورماؤں میں ہوتا ہے. وہ نہ صرف ایک جنگی سورما بلکہ ایمان کا سورما کہلایا, اور ایمان کے سورماؤں میں اس کا شمار بائبل مقدس میں ہوتا ہے, جنہوں نے آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان کی قوت اور خداوند کی بر وقت مدد سے فتح پائی اور ناممکن کو ممکن بنا دیا. خدا کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں, خدا پر ایمان رکھتے ہیں, یقین جانیں آپ ناممکن کو ممکن بنا دیں گے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ کے منہ میں الفاظ ہیں, خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, مسیحی ہوتے ہوئے, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ دعاؤں میں جھکتے ہیں, روزوں میں جھکتے ہیں, اور خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, اور کلام پر ایمان رکھتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے ہر ایک ناممکن ممکن بن سکتا ہے, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ناممکنات کا خدا ہے. اس سے مانگ کر دیکھیں, اس پر ایمان رکھ کر دیکھیں. جب آپ ایمان رکھیں گے, یاد رکھیں جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اور برق نے ایمان رکھا, اور اس کے ایمان کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دبورہ اور برق کی معرفت اس فتح مندی کے باعث اسرائیل کو 40 برس تک امن و امان رہا, ایمان کی بدولت. اگر وہ ایمان نہ رکھتے خدا کی بات پر تو پھر کیسے ہو سکتا تھا امن و امان؟ آپ کی زندگیوں میں اگر بے چینی ہے, تذبذب ہے, لڑائیاں جھگڑے ہیں, خاندانوں میں پریشانیاں ہیں, نشہ ہے, غربت ہے, قرض کی لعنت کے نیچے کسی طرح کے بھی مسائل ہیں, ایمان رکھیں اور خدا کے حضور آ جائیں, اور ایمان سے ایمان کے الفاظ بولیں, برکت کے الفاظ بولیں اپنے خاندان کے لیے, گھرانے کے لیے, اپنے حالات کے لیے. آپ برکت پا جائیں گے. میرا ایمان ہے خداوند کے کلام کو آپ نے آج بڑی دھیان سے سنا ہے, بڑی توجہ سے آپ نے اس پر جو ہے وہ غور کیا, اور میرا ایمان ہے جب آپ اس کلام پر عمل کریں گے آپ برکت پائیں گے. اور آج کا پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. ہم چاہتے ہیں اسی طرح جوشوا ٹی وی اور ہم آپ کے لیے باعث برکت بنتے رہیں. جی سارا, آخر میں ہم اجازت لینے سے پہلے بیماروں پر دعا کرنا چاہتے ہیں, تو آئیے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں.
जितने बीमार हैं, जो भी मसाइल हैं, ईमान की कुव्वत से भर जाएं। और जब आप ईमान रखेंगे खुदा यीशु मसीह पर, आपकी हर वो बीमारी जो नहीं गई आज तक, या आपकी वो बरकत जो आपको नहीं मिली, वो मिल जाएगी। आइए अपने सर पर हाथ रखें, हम मिलकर दुआ करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम मिलकर दुआ करते हैं। मैं तेरा खादिम और तेरी खादिमा मिलकर दुआ करते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं जो आज तक नहीं गई, ईमान की कुव्वत से यीशु मसीह के नाम में उन्हें छिड़कते हैं। और खुदा तेरे लोग जब ईमान लाए हैं, उन्होंने तेरा कलाम आज सुना है, खुदा उनको बरकत दे। आज सारा दिन उनके लिए बरकत का सबब ठहरे। खुदा हर जगह पर वो फतह याबी पाए, ऑफिस में इज्जत पाए, खुदा अपने खेत में काम वाली जगह पर इज्जत पाए, इनके माल मवेशी, इनकी जिंदगियों पर तेरी बरकत आए, इनके घराने पर तेरी बरकत आए। ईमान की कुव्वत से अपने घर में दाखिल होते हुए और घर से बाहर निकलते हुए मुबारक ठहरे, तेरे हुक्मों पर अमल करते हुए तुझे जलाल दे। तेरे कलाम पर अमल करके तेरे कलाम पर ईमान लाकर और खुदा अपने लिए ब्लेसिंग्स को मांग ले। और खुदा आज हर तरह की बीमारी चली जाए, जिस तरह की भी बीमारी है यीशु मसीह के नाम में उसे हुक्म देते हैं, इन बदनों से चली जाए। और खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, इब्लीस का नापाक गंदा हाथ उठ जाए। और खुदा यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करते हैं, खुदा कदूस और सालूस, खुदा तू इनके हर तरह की मुश्किलात को दूर कर दे। और आज हम ईमान से इनके लिए बरकत का ऐलान करते हैं। दर्दे चली जाए, हर तरह के रोग चले जाए, मर्ज चले जाए, घरों में से परेशानियां, लड़ाइयां, झगड़े, तलखियां चली जाएं। और ये आज से बरकत वाले लोग बन जाए, ईमान की कुदरत से भरे हुए, तेरे कलाम को लबैक कहने वाले, और खुदावन फेलोशिप रखने वाले दूसरे ईमानदारों के साथ, और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। इन्हें बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आखिर में सारा के साथ मिलकर इजाजत चाहेंगे। तो इजाजत चाहने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद जोशुआ टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।